Assalamu alaikum students. Today is our Advanced Operating Systems lecture number 3 and as you know my name is Farhan Zaidi. Last time के लेक्चर में हमने आपको याद होगा कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इंटरनल स्ट्रक्चरिंग के ऊपर कुछ बात की थी और उसमें हमने ये कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के 3 टाइप के स्ट्रक्चर जनरली प्रपोज किए गए हैं. एक स्ट्रक्चर्स हैं मोनोलिथिक डिज़ाइंस, दूसरे स्ट्रक्चर टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं लेयरिंग डिज़ाइन और तीसरे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रो कर्नल बेस्ड डिज़ाइंस. उसके बाद हमने शुरू किया था अपनी डिस्कशन कि किस तरह से एक हाई लेवल सी प्रोग्राम या C++ का प्रोग्राम या किसी भी हाई लेवल में लिखा हुआ प्रोग्राम फॉर दैट मैटर कन्वर्ट होता है एक प्रोसेस में. हमने कहा था कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है. इसके अंदर सबसे पहले एक रीलोकेटेबल बनती है. वो ऑब्जेक्ट फाइल पहले स्टेप 1 में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होती है और उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को फिर लोड किया जाता है मेमोरी में ताकि वो रन हो सके, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन कर सके. तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने के अमल में जो फर्स्ट स्टेप है वो लिंकिंग का प्रोसेस है. हम उस लिंकिंग के प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने ये कहा था कि उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक डायनेमिक लिंकिंग होती है, एक स्टैटिक लिंकिंग होती है. स्टैटिक लिंकिंग से हमने अपनी बात स्टार्ट की थी और हम डायनेमिक लिंकिंग की तरफ जा रहे थे और उसकी ज़रूरत जो थी हमने वाज़ेह करनी थी कि डायनेमिक लिंकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, स्टैटिक लिंकिंग क्या होती है. और लिंकिंग से पहले हमने देखा था कि फाइल के फॉर्मेट्स क्या होते हैं. फिर हमने ये भी बात की थी कि डिफरेंट जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या रीलोकेटेबल फाइल्स हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं, इनके फॉर्मेट्स को स्पेसिफाई ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. हमने ये खास तौर से ये कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इसलिए ज़रूरत पड़ती है इन फाइल फॉर्मेट्स को स्पेसिफाई करने की क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लोडर प्रोग्राम है उसी का ये काम है कि वो एक फाइनली कन्वर्टेड एग्जीक्यूटेबल को मेमोरी में लोड करके रन करे, उसको कंट्रोल ट्रांसफर करे ताकि प्रोग्राम रन कर सके. एंड उसके बाद वो प्रोसेस मैनेजमेंट की तरफ हम जाएंगे और देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट किस तरह होती है वंस द प्रोग्राम इज रनिंग इनटू द मेमोरी. तो इसी वजह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फाइल के फॉर्मेट को कि किस फॉर्मेट में उसको वो एग्जीक्यूटेबल मिलनी चाहिए वो खुद उसको डिटरमिन कर सके. फिर हमने कहा था डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं और जो फाइल फॉर्मेट हमने चूज किया था फॉर डिस्कशन वो था ELF फॉर्मेट, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट. और इसकी हम डिटेल्स देख रहे थे. हमने लास्ट टाइम जहां लेक्चर खत्म किया था वो था कि इसका जो हेडर होता है ELF फाइल फॉर्मेट का वो किस तरह का होता है, उसके अंदर क्या क्या सेक्शंस होते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास. सो दिस वाज वेयर वी कंक्लूडेड अवर लेक्चर लास्ट टाइम एंड today's lecture we will start from where we left last time and we will consider several examples of how a linker operates on a relocatable object file and how a linker converts it into an executable, and then we will go to step number 2 okay, how does a operating system loader program actually converts an executable into a process. So अभी हम लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने ये देखा था कि ELF फॉर्मेट के अंदर डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं हेडर के अंदर वो क्या होते हैं. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे हमारे लिए वो थे कोड सेक्शन और डाटा सेक्शन, और उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 और सेक्शंस हमने डिफाइन किए थे अगर आपको याद हो. वो थे रीलोकेटेबल इंफॉर्मेशन का कोड सेक्शन के लिए हेडर और फिर डाटा सेक्शन के लिए. मीनिंग कि हमारे पास एक कोड सेक्शन था, एक डाटा सेक्शन था और फिर इन्हीं दोनों के रीलोकेटेबल इंफॉर्मेशन कैरी करने वाले सेक्शंस थे जिसको हमने कहा था .relo या .rel .code या .rel .data. अगर आप इफ़ यू लुक एट द स्लाइड जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्प्ले की थी तो आप उसमें देखेंगे कि इन दोनों सेक्शंस को जो है डिस्क्राइब किया हुआ है. नाउ द थिंग इज कि जो रीलोकेटेबल इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं 2 सेक्शंस में है. और हाउ डज अ लिंकर यूजेस दिस इंफॉर्मेशन और हाउ डज द लिंकर मार्क दिस इंफॉर्मेशन वी विल कंसिडर विद अ कपल ऑफ एग्जांपल्स. तो हम अपना इस आज के लेक्चर का आगाज करते हैं और इसमें हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए आपको जो है वो डिस्प्ले करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जी
ایک سمپل پروگرام جو ہے جو سی یا سی پلس پلس لینگویج میں لکھا ہوا ہے وہ کس طرح سے اپنا لنکر جو ہے اس کے اوپر آپریٹ کرتا ہے. سو لیٹس کنسیڈر دس ایگزامپل. جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں دیر آر 2 سی فائلس شون ان دا سلائیڈ. پہلی فائل جو ہے وہ m.c ہے, دوسری فائل جو ہے وہ a.c ہے. اس کے اندر m.c میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں. ایک گلوبل ویریبل ہے which is e and it is initialized to 7 value 7. پھر ایک مین پروگرام ہے اور مین پروگرام 2 فنکشنز کو کال کر رہا ہے. ایک لوکل ویریبل میں اسائنمنٹ ہو رہی ہے ایک فنکشن کال کے ساتھ ہی, اور وہ فنکشن نام ہے a. پھر اس کے بعد exit نام کا فنکشن کال ہو رہا ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہوں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں a.c میں کیا ہے. ایک تو اسی ویریبل کو جس کو m.c میں ڈیفائن کیا گیا ہے e is equal to 7 کر کے اسی کو ایکسٹرنل ڈکلیئر کیا گیا ہے a.c میں, تاکہ a جو ہے وہ اس کو ایکسس کر سکے, یعنی a کا جو فنکشن ہے وہ اس کو ایکسس کر سکے. اور پھر اس کے بعد ایک a فنکشن ہے اس کے اندر اور 3 گلوبل ویریبلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ان میں سے 2 گلوبل ویریبلز انیشلائزڈ ہیں اور ایک گلوبل ویریبل یعنی y جو ہے وہ ان انیشلائزڈ ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹیجر پوائنٹر ای پی جو ہے وہ انیشلائزڈ ہے ای کے ایڈریس سے اور ایکس انیشلائزڈ ہے 15 ویلیو سے. اور اے کیا کر رہا ہے کہ اے جو ہے سمپلی ریٹرن کر رہا ہے جو بھی ویلیو ای کی ہے یعنی پوائنٹڈ بائی ای پی پلس ایکس اور پلس وائی. ٹھیک ہے, ان تینوں چیزوں کا سم جو ہے وہ ریٹرن کر رہا ہے. اور سم کیا ریٹرن ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 پلس 15 اور پلس جو بھی وائی میں ویلیو اس وقت ہوگی جس وقت کہ یہ پروگرام جس وقت فنکشن اے کال ہوا ہے. جیسا کہ آپ نے سلائڈ میں دیکھا, بفور وی گو ڈیپ انٹو دا انالیسز آف دا لنکنگ پروسیس آئی وانٹ ٹو ڈیفائن سم نوٹیشن. بیسیکلی سمبلس کیا ہوتے ہیں؟ سمبلس بیسیکلی نیمز ہیں, نیمز دیٹ ایکچولی آر بلونگنگ ٹو اور ایسوسیٹڈ ود فنکشنز اینڈ ویریبل, یہ سمبلس کہلاتے ہیں. ہر سمبل کی ٹپیکلی ایک ویلیو ہوتی ہے جو کہ اس کا ٹپیکلی اس کا ایڈریس ہوتا ہے. So symbols are names and they have values which are actually addresses. اس کے بعد آپ کا جو کوڈ ہے it consists of definitions of symbols and their references. یعنی کوڈ کے اندر کچھ نہیں ہوتا سوائے چند سمبل ڈیفینیشنز کے, یعنی ویریبلس جہاں آپ نے ڈیفائن کیے ہیں ڈکلیئر کیے ہیں, اور ان کی طرف جب آپ ریفر کرتے ہیں کسی انسٹرکشن کے اندر تو نارملی کوڈ از consisting of these 2 things. اور اس کے بعد جو ریفرنسز themselves ہیں وہ یا تو لوکل ہوتے ہیں یا ایکسٹرنل ہوتے ہیں. میننگ کہ جس ویریبل کو کوڈ نے ریفرنس کیا ہے, جس کو کوئی اسائنمنٹ کی ہے یا جس کو کوئی چیز جو ہے اس کو یوز کیا ہے کسی طریقے سے کسی کیلکولیشن میں اپنی, یا تو وہ ایکسٹرنل ٹو دیٹ فائل ہوگا جو ریفرنس کیا گیا ہے, یا پھر وہ لوکل ٹو دیٹ فائل ہوگا, یا ہو سکتا ہے وہ لوکل ٹو دیٹ فنکشن بھی ہو. اگر وہ لوکل ٹو دیٹ فنکشن ہوگا تو وہ ریفرنس بالکل ہی لوکل اسٹیک ویریبل کا ریفرنس کلائے گا جو کہ فنکشن کا آٹومیٹک ویریبل ہوتا ہے یا لوکل ویریبل ہوتا ہے. اور اگر وہ گلوبل ویریبل کی طرف ریفرنس ہوگا لیکن وہ گلوبل ویریبل اسی فائل کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ کہلائے گا تو وہ لوکل ریفرنس لیکن ناٹ این ایکسٹرنل ریفرنس. اور پھر تیسرے ٹائپ کا ریفرنس ہوتا ہے جو کہ ایکسٹرنل گلوبل ریفرنس ہوتا ہے. میننگ کہ یا تو اس نے کسی فنکشن کو کوڈ نے کال کیا جو فنکشن اس فائل میں نہیں ہے, ایسے سمبل کو کال کیا ہے, یا کسی ویریبل کو ریفرنس کیا ہے جو کہ اگین اس فائل میں نہیں ہے, وہ ایکسٹرنل ریفرنس کہلاتے ہیں. Given these definitions and giving these notations, let us start analyzing the program that we just saw on the slide. تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں سلائڈ پہ, m.c میں جو first thing to note is there is a definition of local symbol e. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہوگی اس میں. Second thing is reference to an external symbol a, جیسا کہ آپ ایرو سے دیکھ رہے ہیں. Third thing to note is reference to external symbol exit, and this exit symbol or exit function is defined in a library, in a rather a shared library which is called libc.so. یہ libc.so کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر کس قسم کے سمبلز ہوتے ہیں, کس قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں, یہ ہم آگے دیکھیں گے. So you just have to now consider this کہ libc.so ایک چیز ہے, ایک لائبریری ہے جس کے اندر یہ فنکشن پایا جاتا ہے exit نام کا.
Then there is in A.C we see definition of local symbol EP, پھر reference to external symbol E. یہ ایک ہی لائن کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دو چیزیں, ایک ڈیفینیشن ہے ایک ریفرنس ہے. دین وی ہیو ڈیفینیشن آف لوکل سمبل ایکس. اگر ہماری لاسٹ ٹائم کی ڈیفینیشن کو کنسیڈر کیا جائے جو ہم نے ڈیفائن کی تھی اباؤٹ ویریبلس, تو آپ کو یاد ہوگا ایک ہوتے ہیں ان انیشلائزڈ ویریبلس, ایک ہوتے ہیں انیشلائزڈ ویریبلس. تو انیشلائزڈ ایکس جو ہے وہ انیشلائزڈ گلوبل ہے اور وائی جو ہے وہ ان انیشلائزڈ گلوبل ہے, اس لیے وائی جائے گا ڈاٹ بی ایس ایس سیگمنٹ میں جو ڈسک کے اوپر کوئی اسپیس آکیپائی نہیں کرتی جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا, اور ایکس جائے گا ڈاٹ ڈیٹا سیگمنٹ میں جو کہ ڈسک کے اوپر اسپیس آکیپائی کرتی ہے. ناؤ دیر از آلسو ڈیفینیشن آف لوکل سمبل اے. آف کورس اٹ از اے فنکشن which is residing in A.C, and then references to local symbols E, P, X and Y. ٹھیک ہے, so this is basically an overview of کہ جی اس میں کون کون سی definitions ہیں, کون کون سے references ہیں to local or external symbols. ٹھیک, now equipped with this information we will analyze this program. Now we take an example کہ کس طرح سے جو ری لوکیشن انفارمیشن ہے جس کا ہم نے لاسٹ ٹائم سیکشن دیکھا تھا ایلف ہیڈر میں, اس کے اندر کیا انفارمیشن ہوتی ہے. اف یو لک ایٹ m.c تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو فگر میں نظر آ رہا ہوگا کہ ڈس اسمبل ہوا ہوا کوڈ آف دی بائنری آف m, کمپائلڈ بائنری جو ہوتی ہے نا m کی, جو m.o فائل بنی ہے اس کا ڈس اسمبلڈ کوڈ نظر آ رہا ہے. یہ ایک پروگرام سے جنریٹ کیا گیا جس کا نیچے سورس بھی لکھا ہوا ہے سلائڈ میں, obj ڈمپ. یہ ایک آبجیکٹ فائلس کو ڈس اسمبل کر کے ڈمپ کرنے کی یوٹیلیٹی ہے لائنکس میں جو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹو ایکچولی ڈمپ دا اسمبلی کوڈ آف اینی بائنری فائل جو .o فائل ہو یا ایگزیکیوٹیبل ہو پوری, اس کو آپ ڈمپ کر سکتے ہیں. Now if you look at this binary file, آپ کو ساری اسمبلی کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ push L اور move L کی instructions کیا ہیں if you don't know them. But the important point to note in this thing is کہ جہاں پہ کال ہو رہا ہے main function, if you look at the main function, اس کے نیچے ایک A فنکشن کی کال آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو ریڈ سے مارک ہوئی ہوئی ہے اور اس کا ایڈریس جو ہے وہ 4 اسائن ہوا ہے اور R386 PC32 لکھا ہوا ہے اور آگے A لکھا ہوا ہے. What does this mean? This is basically the relocation info. کیونکہ ابھی ہمیں اس کو کمپائل کرتے ہوئے ہمیں نہیں پتا کہ A کا ایڈریس کیا ہے, اس لیے اس کو ریلوکیشن انفارمیشن کے طور پہ مارک کر دیا گیا اس ریفرنس کو ان دا مین کوڈ. اور یہ جب بھی اس کا یہ .o فائل بنے گی تو اس کی جو .rel سیگمنٹ ہے, کوڈ .rel جو ہے اس کے اندر یہ اس طرح سے انفارمیشن مارک ہوئی ہوگی. سیکنڈ تھنگ جو مارک کی گئی ہے وہ ہے اگین جو بی ایڈریس ہے یا ہیکساڈیسیمل بی ہے یہ, جو کہ اسٹارٹ اگر آپ پروگرام کو کریں تو وہ پش ایل سے ہو رہا ہے جو 0 ایڈریس ہے. تو 0 سے لے کے جو 10th انسٹرکشن ہے اس کے اوپر اگین ایک مارک ہوا ہے ایگزٹ فنکشن جو ہے. یہ دو مارکس وہ ہیں جو کہ ری لوکیشن کو سگنیفائی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ابھی ایکچوئل ایڈریسز ریزالو ہونے ہیں. اور نیچے والا جو بلاکس ہے جس کے جو نیچے والا گرین بلاک ہے اس میں ڈس اسمبلی آف ڈاٹ ڈیٹا سیگمنٹ ہے. تو اوپر والا جو ٹیکسٹ سیگمنٹ تھا, نیچے والا ڈیٹا سیگمنٹ تھا, اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ای کا جو ویریبل ہے جو گلوبل ویریبل ہے اس کو 7 کی ویلیو اسائن ہوئی ہے. تو یہ ایکچولی بگ انڈین کے اندر جو ہے فارمیٹ میں ڈسپلے ہوئی بھی ہے. آپ کو 7 نارملی جو ہے وہ لیسٹ سگنیفیکینٹ آپ بائٹ میں ڈھونڈ رہے ہوں گے, لیکن یہ ایکچولی آپ کو لگ رہا ہوگا یہ موسٹ سگنیفیکینٹ میں, لیکن ایکچولی یہ ریورسڈ ہے بیکاز اٹس اے بگ انڈین فارمیٹ. تو یہ بیسیکلی ڈاٹ کوڈ اور ڈاٹ ڈیٹا سیگمنٹ ہے اس فائل کے. اس کے بعد آپ جو ٹیکسٹ سیگمنٹ ہے A.c فائل کا یا A.o فائل کا رادر, وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی اگین 3 چیزیں کوڈ میں مارک ہوئی ہوئی ہیں. ایک EP کا ریفرنس ہے, ایک X کا ریفرنس ہے اور ایک Y کا ریفرنس ہے, اور ان کو ایڈریسز ابھی اسائن کیے گئے ہیں 3, 8 اور 14. اور جو EP ہے اس کا ابھی ہمیں ان نون ہے ایڈریس اس میں, اور X کا بھی اور Y کا بھی. تو یہ وہ ہیں چیزیں جو کہ ریزالو ہونی ہیں ابھی. اینڈ سملرلی اس کا جو ڈیٹا سیگمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے ہمیں EP
کا اور ایکس ہیں اور وائی obviously نہیں ہے کیونکہ وائی ڈاٹ بی ایس ایس سیگمنٹ میں جاتا ہے کیونکہ وہ انانیشلائز ویریبل. Now if you look at جو ویلیو اسائن کی گئی ای پی کو وہ ای ہے اور اس کا ایڈریس جو ہے وہ 0 مارک ہوا ہوا ہے which is basically signifying کہ we don't know it yet. اس لیے کمپائل کرتے ہوئے جو کمپائلر نے .o فائل بنائی ہے یعنی a.o جس کا نام ہے اس کے ریلوکیشن ڈیٹا کے اندر یہ انفارمیشن موجود ہے کہ یہ ایڈریسز ہیں جو ریزالو کیے جانے ہیں ابھی. اور ایکس کو ویلیو اسائن ہوئی بھی ہے اگین 15 جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی 0f کے فارم میں. تو دس از بیسیکلی این اوور ویو آف دی .o فائلز. ناؤ when the linker resolves all the external references and creates an executable out of it, تو لنکر کے اب یہ ایڈریسز ریزالو ہو گئے. اب دیکھیں وہی جو مین کے اندر جو کال تھی اے کو اس کو ایک ایڈریس اسائن ہو گیا ہے اے کا ایڈریس 8048540. دس از دا ہیکساڈیسیمل ویلیو اور یہ آپ کو اے کا ایڈریس نظر آ رہا ہوگا نیچے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں کہ اے کے آگے 8048540 لکھا ہوا ہے. سو اب کمپائلر نے مین کو اور اے کو کنکیٹینیٹ کر دیا کنٹینیوس ایڈریسز کے طور پہ کہ مین جہاں ختم ہوا ہے اس کے کچھ اس کے بعد جو ہے لوکیشنز کے بعد اس نے اے کو ایک ویلیو اسائن کر دی ہے. تو اب اے کا ایڈریس نون ہے اس لیے وہ وہاں پہ ریپلیس ہو گیا. کال کے آگے اب ایڈریس آ گیا سیدھے سیدھے ڈائریکٹلی. سملرلی ایگزٹ کا بھی ایڈریس 8048474 ہے. وہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم نیکسٹ اس میں کلیئر ہوگی ہماری ڈسکشن میں کہ یہ جو ایگزٹ کا ایڈریس ہے یہ اے سے پہلے کیوں فال کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں نا 8048474 از ایکچولی بفور 8048540 اور یہ درمیان میں جو گیپ آ رہا ہے مین کے بعد مین اور اے کے درمیان اسی کے درمیان کہیں پہ یہ ایڈریس فال کر رہا ہے. تو ایگزٹ جو ہے ایکچولی یہاں درمیان میں کہیں میپ کیا ہے لنکر نے. یہ کیسے میپ کرتا ہے لنکر یہ ہم آگے نیکسٹ سیکشن میں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. سملرلی ادر ایڈریسز لائک جو ہے جو ایڈیشن ہو رہی ہے اے کے اندر یہ بھی ریزالو ہو گئے ہیں پورے اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ایکس اور وائی اور ای پی کے ایڈریسز ہیں وہ ریزالو پڑے ہوئے ہیں جو فائنل ایگزیکیوٹیبل کے اندر. سملرلی ڈیٹا سیکشن جو ہے وہ سارے ویریبلس کمبائن ہو گئے. پہلے ای جو تھا وہ الگ سے تھا اب وہ اے کی ڈیٹا سیکشن کا پارٹ بن گیا. Now the data sections of both the .o files have been merged together. جس طرح سے یہ آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ٹائم کوڈ سیگمنٹ میں مرج ہو گیا ہے ایک ہی سیکشن کے اندر ایگزیکیوٹیبل کے, اسی طرح ڈیٹا سیکشن بھی مرج ہو گیا. اس میں اب ای بھی آ گیا ای پی بھی آ گیا ایکس بھی آ گیا اور ان کے فائنل ایڈریسز بھی آ گئے. تو دس از ہاؤ اے لنکر بیسیکلی مرجز دا فائلز. اور یہ مرجنگ کا پروسیس یہاں پہ السٹریٹ ہوا ہوا ہے اس سلائڈ کے اندر جو نیکسٹ سلائڈ ہے ہماری. اس میں دیکھیں کہ مین اے اور ایک چیز جس کو ہم نے سسٹم کوڈ کہا ہے وہ مرج ہو کے فائنل ڈاٹ ٹیکسٹ سیگمنٹ بن رہا ہے. یہ سسٹم کوڈ کیا چیز ہے اور یہ کیوں مرج ہوا ہے اس کے اندر اور یہ ہوتا کیا ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے. ابھی دیکھیں سیکشنز میں جو مارک بائی پنک کلر ہیں ان میں ڈیٹا سیگمنٹس کو مرج کیا گیا ڈیٹا سیکشنز کو. تو اس میں اگین سسٹم ڈیٹا بھی آ گیا ایک جو سسٹم ڈیٹا کے طور پہ مارک ہوا ہے بٹ دے آر آل مرج انٹو ون سیکشن. سب سے نیچے اس کے بعد ہے گرین میں انانیشلائز ڈیٹا جس کے اندر صرف ایک سمبل وائی ہے فار دس پرٹیکولر پروگرام. تو اب جو فائنل ایگزیکیوٹیبل آبجیکٹ فائل بنی ہے اس کے اندر ہیڈرز ہیں جو انہی سیکشنز کے جو لینتھس ہیں اور جو اسٹارٹنگ پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. پھر یہ سیکشنز دمسیلز ہیں اور اس کے بعد آخر میں سمبل ٹیبل اور ڈیبگ سیکشن اور یہ جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی وہ بیسیکلی. دس از ہاؤ دا مرجنگ آف ڈفرنٹ آبجیکٹ فائلز انٹو اے فائنل ایگزیکیوٹیبل ہیپنس اینڈ دس از ہاؤ دا لنکر آفٹر ریزالونگ دی ایکسٹرنل ریفرنسز کریٹس ایڈریسز جو کہ آپ کو کنٹینیوس نظر آتے ہیں اس طرح سے کہ کوڈ کے اندر ہی سیکشنز مرج ہو جاتے ہیں اور ڈفرینٹ جو ہے وہ آپ کے ایڈریسز جو ہیں اسائن ہو جاتے ہیں ریفرنسز کو. تو اسٹوڈینٹس ہم نے پچھلی ایگزامپل میں یہ دیکھا
کہ لنکر کس طرح آپریٹ کرتا ہے. میننگ کہ لنکر ایکسٹرنل ریفرنسز کو جب ریزالو کر لیتا ہے تو فائنل ایگزیکیوٹیبل بن جاتی ہے. اس پروسیس کو ہم نے ایک ایگزامپل سے السٹریٹ کیا, لیکن ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ لنکر کن رولز کے تحت آپریٹ کرتا ہے اور اس کا الگورتھم کیا ہوتا ہے. اسی بات کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ لنکر what are the rules that the linker obeys, and second, what is the algorithm that the linker applies when it is resolving the references. ابھی جب تو ہم نے صرف یہ دیکھا ہے نا کہ ریفرنسز ایکسٹرنل ریفرنسز کے جو ایڈریسز سے سم ہاؤ ریزالو ہو گئے اور ایک ایگزیکیوٹیبل بن گئی, اور اس کو میں السٹریٹ بھی کر دیا کہ ایگزیکیوٹیبل کے اندر فائنل ایڈریسز موجود ہیں اور وہ کس فارم میں. تو اسی بات کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ what are the rules that the linker applies first. پہلی چیز بفور وی گو انٹو دا رولس وہ ہے کہ لنکر کے سامنے دو قسم کے سمبلز ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے سمبلز کی بات کی تھی کہ سمبلز آر بیسیکلی نیمس اور ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے, لیکن دیر آر ٹو کیٹیگریز اور ٹو کلاسیفیکیشنز آف سمبلس. پہلا جو سمبل کا ٹائپ ہے وہ ہے اسٹرانگ سمبل, دوسرے ہوتے ہیں ویک سمبلس. اسٹرانگ سمبلس یہ ہوتے ہیں کہ انیشلائزڈ گلوبل ویریبلس اور فنکشنز کے نیم. یعنی فرض کریں آپ کا سی پروگرام 3 فائلوں پر مشتمل ہے, اینڈ دیر آر 3 ڈفرنٹ سی فائلز ان دیٹ, اور ان تینوں فائلوں کے اندر جو جو فنکشنز ہیں, جو جو فنکشنز ڈیفائنڈ ہیں, دے آر بیسیکلی اسٹرانگ سمبلس. ان کے نام اسٹرانگ سمبلس ہوتے ہیں. اسی طرح جو تینوں فائلوں کے اندر جو جو انیشلائزڈ گلوبل ویریبلس ڈیفائنڈ ہیں ان کے نام اسٹرانگ سمبلس کہلاتے ہیں. اسی طرح سے جو ان انیشلائزڈ گلوبل ویریبل ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ویک سمبلس. تو ہمارے پاس 2 قسم کے سمبل ٹائپس ہو گئے, ایک اسٹرانگ سمبلس, ایک ویک سمبلس. اسٹرانگ سمبلس آر دی فنکشن نیمس تھرو آؤٹ دی پروگرام, یعنی جو بھی ملٹیپل فائلس میں اسپین کرتے ہوئے, اور جو ویک سمبلس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان انیشلائزڈ گلوبل ویریبلس, اینڈ آلسو دی انیشلائزڈ گلوبل ویریبلس آر اسٹرانگ سمبلس ایز ویل. تو یہ given the symbol types, these 2 symbol types, there are 3 rules that the linker obeys. Rule number 1, a strong symbol can only appear once in a program. یعنی final linked executable کے اندر strong symbol ہمیشہ صرف ایک دفعہ اپیئر ہو سکتا ہے. اگر وہ دوسری دفعہ اپیئر ہو جائے گا لنکر کی ریزولوشن کے پروسیس کے دوران, تو لنکر will generate an error because 2 strong symbol names کا کلیش آ گیا تو وہ بیسیکلی لنکر ایرر جنریٹ کر دے گا. رول نمبر 2, a weak symbol can be overridden by a strong symbol of the same name. یہ ایک اہم رول ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے اکثر لارج پروگرامز کی کمپائلیشن کے دوران پروگرامرز جو ہیں وہ مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ نو ایگزیکٹلی اور دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا رول ایگزیکٹلی. اس کا مطلب کیا ہے, اس کی امپلیکیشن کیا ہے رول نمبر 2 کی, کہ references to weak symbols resolve always to the strong symbol. میننگ کہ اگر آپ کے پاس ایک ویک سمبل ہے اور ایک اسٹرانگ سمبل ہے, دونوں ایک ہی نام کے, تو ہمیشہ جو ویک سمبل کو ریفرنس کر رہا ہوگا کوڈ, وہ ایکچولی اسٹرانگ سمبل کو جا کے ریفرنس کو ایکچولی ریزالو ہو جائے گا. یعنی لنکر جو ہے وہاں پہ جو ایڈریس ڈالے گا وہ ویک سمبل کا نہیں ہوگا, وہ اسٹرانگ سمبل کا ہوگا. جبکہ آپ کا کوڈ سپوزڈلی آپ ایز اے پروگرامر یہ چاہ رہے تھے کہ ویک سمبل ریفر ہو. So this is basically rule number 2. Rule number 3, if there are multiple weak symbols in the program, یعنی 2 weak symbols ہے, 2 سے زیادہ weak symbols مختلف فائلوں میں ہیں, which are of the same name, linker can pick any arbitrary one. کوئی اس میں رول نہیں ہے, کوئی اس میں سیکوینس نہیں ہے کہ لنکر ہمیشہ پہلے occurrence والے کو پکڑے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ 3 اس کے سامنے آیا, وہ کسی ایک کو تھرو آؤٹ یوز کر لے, یا سیکنڈ ٹائم جب ریفرنس سامنے آیا اسی نام کا تو اس پر وہ سیکنڈ والا بھی پکڑ سکتا ہے, فرسٹ والا بھی پکڑ سکتا ہے, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو بیسیکلی یہ 3 رولس جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے ٹو کنسیڈر. اور اسی سے ہم اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس 3 یا 4 السٹریٹو ایگزامپلس ہیں جس کے اندر اسٹرانگ اور ویک سمبلس کے کمبینیشنز دیے ہوئے ہیں, اور اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے, ان رولس کی روشنی میں, کہ کون سا سمبل پک ہوگا اور اس سے کیا پرابلم اوکر ہوتی ہے. Now, so let's go to the slide which is titled Linker Puzzles.
دیکھیں اس میں آپ کے پاس 5 کیسز یا 5 ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. یہ جو لیفٹ کالم ہے اس کے اندر ایک فائل ہے سی کی اور رائٹ کالم میں دوسری فائل ہے سی کی. کچھ بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں. پہلی فائل کے اندر پہلا کیس ہے, اس کے اندر ایک گلوبل ویریبل ہے ایکس اور ایک فنکشن ہے P1. نا obviously اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر لنک ٹائم ایرر آ جائے گی بیکاز P1 از اے اسٹرانگ سمبل اور وہ دونوں فائلوں میں ڈیفائنڈ ہے, تو ظاہر ہے کہ اسٹرانگ سمبلس آف دا سیم نیم کی ناٹ بی دیئر. تو لنکر نے ایرر جنریٹ کر دی, پروگرامر کو پتہ لگ گیا کہ ٹھیک ہے بھی ایرر ہے. سیکنڈ کیس دیکھتے ہیں. The references to x will refer to the same uninitialized int. Why? Because x is a weak symbol. Uninitialized global ہے, دونوں فائلوں میں موجود ہے. اس لیے جب بھی P1 x کو ریفر کرے گا تو ضروری نہیں ہے کہ جو P1 والی فائل میں ڈیفائنڈ ہے x اسی کی ویلیو ریفر ہو سکتا ہے P2 والے کی لنکر نے پک کر لی ہو اور ایڈریس اس کا ریزالو کر دیا ہو. تو جو فرض کریں کہ P1 کے کیس میں x از اکول ٹو 15 ہے جبکہ فائل نمبر 2 میں x از اکول ٹو 10 ہے اور آپ x کو کسی کیلکولیشن میں یوز کر رہے ہیں ان سائڈ P1. ناؤ یو آر ازیومنگ کہ جی x ول بی 15 بٹ ایکچولی x ول بی 10 ایٹ رن ٹائم. تو دس از کائنڈ آف کنفیوزنگ اور اس میں ہمیں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم جو ہے وہ صحیح ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھتے ہوں کہ ہم کون سا والا ایکس ریفر ہوگا. پھر تیسری اگزامپل ہے کہ دو آپ کے پاس 3 ویک سمبلز ہیں, 2 ایک فائل میں ایک دوسری فائل میں. اب دیکھیں کہ ایک ویک سمبل ڈبل ٹائپ کا ہے, ایک ویک سمبل جو ہے وہ انٹیجر ٹائپ کا ہے. ناؤ اف یو لک, اگر P2 جو ہے وہ x کو ریفر کرے گا اور لیٹ سے سمبل لنکر نے ڈبل ویریبل کا ایڈریس ریزالو کر لیا, اس نے ڈبل کو پک کر لیا ہے اپنے لیے, تو ہوگا کیا کہ ڈبل کا کیونکہ سائز جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے انٹیجر سے, تو اس کا جب ڈبل کے اندر کوئی چیز آپ رائٹ کریں گے تو وہ فلوٹ کے طور پہ رائٹ ہوگی اور وہ y کو بھی اوور رائٹ کر دے گا کیونکہ وہ سائز اتنا بڑا ہے اس کا کہ جب ویلیو جو ہے وہ اسپین کر جائے گی, اسپل اوور کر جائے گی فرام انٹیجر x انٹو y بیکاز دا لنکر پک دی ڈبل ویلیو اور جو کہ P1 کے اندر ریفر ہو رہی تھی اور P1 فنکشن کے اندر یہ سمجھ کے ریفر ہو رہی تھی کہ آپ کا جو ہے انٹیجر x ریفر ہوگا. سملرلی جو فورتھ ایگزامپل ہے اس میں آپ دیکھیں کہ رائٹس ٹو x ان P2 ول اوور رائٹ y. اس میں 2 اسٹرانگ سمبل ہیں, ایک ویک سمبل ہے. اگین اسٹرانگ سمبل x ہے اور ڈبل جو ہے وہ x وہ ویک سمبل ہے. اب لنکر نے ہمیشہ x کو ہی پکڑنا ہے, ٹھیک ہے, اسٹرانگ سمبل کو ریفر کرنا ہے. اب اگر P2 نے ڈبل x کے اندر کوئی ویلیو اسائن کی ہے تو وہ اگین y کو اوور رائٹ کر دے گی, ٹھیک ہے. پہلے کیس میں یہ تھا کہ شاید وہ y کو اوور رائٹ کر دے, مائٹ کا لفظ یوز ہوا ہے. سیکنڈ کیس میں اٹ ول ڈیفینیٹلی اوور رائٹ y بیکاز لنکر ول آلویز پک دی اسٹرانگ سمبل ان فیور آف دی ایز کمپیئر ٹو دا ویک سمبل. اور لاسٹ کیس میں یہ ہے کہ ایک اسٹرانگ سمبل اور ایک ویک سمبل ہے اور ریفرنس ٹو ایکس ول ریفر ٹو دا سیم انیشلائزڈ ویریبل. یعنی اس میں بھی ایک پرابلم ہے, ظاہر ہے کہ اگر آپ ایکس کو ریفر کر رہے ہیں ہمیشہ تو وہ ہمیشہ وہ انیشلائز والا ہی ریفر ہوگا. اور لاسٹ میں ایک کامنٹ لکھا ہوا ہے سلائڈ میں, اگر آپ دیکھیں کہ nightmare scenario might result if there are 2 identical weak structures. اب اسی کی ایک ہائٹ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک nightmare scenario result کر سکتا ہے if there are 2 structures of the same name and they are compiled by different compilers and both those compilers use different alignment rules. دیکھیں کمپائلرس کے اسٹرکچرس کے لیے alignment rules ہوتے ہیں, وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ لیٹ سے کہ ایک جو سی کا اسٹرکچر ہے یا C++ کا اسٹرکچر ہے اس کے اندر ڈفرینٹ فیلڈز ہیں اور وہ فیلڈز کے سائزز ایسے ہیں کہ وہ ورڈ باؤنڈری کے اوپر الائن نہیں ہو رہے ان کے ایڈریسز. تو کمپائلر عام طور پہ پیڈنگ جنریٹ کر دیتے ہیں ٹو ایکچولی الائن دیم آن ورڈ باؤنڈریز. ناؤ اف ون کمپائلر کمپائلز ون فائل اینڈ اٹ ہیز سلائٹلی ڈفرنٹ الائنمنٹ رولس دین دی ادر کمپائلر, تو دوسرا کمپائلر جو ہے وہ دوسری فائل کمپائل کرے گا, دونوں کے الائنمنٹ رولس ڈفرینٹ ہیں, دونوں نے ڈفرینٹ سائزز کے اسٹرکچر جنریٹ کیے, ایک ہی نام ہے ان کا, لنکر نے کسی ایک کو آربیٹری پکڑ لیا.
اب جب اس اسٹرکچر کو ریفر کیا جائے گا تھرو پوائنٹرز یا ریڈ یا رائٹ کیا جائے گا تو اٹ ایکچولی میں کریش دا سسٹم بیکاز ول بی اوور رننگ میموری اینڈ بیکاز دا انڈیزائربل افیکٹ کہ جی اگر آپ چاہ رہے تھے کسی ایک اسٹرکچر کو ریفر کرنا جس کا کہ سائز آپ کچھ ازیوم کر رہے تھے کہ یہ والا ہے جس کے اندر ڈفرینٹ فیلڈس تھے اور دوسرا اسٹرکچر وہ بالکل ڈفرینٹ اسٹرکچر ڈفرینٹ فیلڈس کے اوپر جو ہے کمپرائز کرتا ہے. تو these are the kind of things that can go wrong when you are actually defining symbol names or weak symbol names with same name in a multi-file program. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وی شوڈ ایز اے پروگرامر وی شوڈ نو دا لنکر رولس کے لنکرس کن رولس کے ساتھ کمپائل کرتا ہے. ناؤ وی کم ٹو اندر پرابلم. وہ پرابلم یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ہر پروگرام جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ وہ بہت سارے ایکسٹرنل فنکشنز کو کال کرتا ہے. فار ایگزامپل ایوری پروگرام ریکوائرس ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ, موسٹ آف دا پروگرامس ان فیکٹ, اور یا میتھ لائبریری ہے یا اسٹرنگ مینیپولیشن کے فنکشنز ہیں. دیز آر آل ان اسٹینڈرڈ لائبریریز. اور نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ پرنٹ ایف یا سی آؤٹ یا سی ان کرتے ہوئے آپ اپنا پروگرام لکھ لیتے ہیں اور لنکر جو ہے اس کو پھر ریزالو کر کے آپ کے پروگرام کے ساتھ لنک کر دیتا ہے. اب لنک کرنے کے لیے ہمارے پاس کئی آپشنز ہو سکتی ہیں. ہم کس طرح سے کامنلی یوزڈ فنکشنز کو یا کامنلی یوزڈ لائبریریز کو لنک کریں. ایک طریقہ اس کا یہ ہے سولوشن 1 کہ وی جسٹ پٹ آل دا فنکشنز ان ون فائل. یعنی پرنٹ ایف جو ہے وہ جو فنکشن ہے, اسکین ایف فنکشن ہے, میتھ کے فنکشنز ہیں, اسٹرنگ مینیپولیشن کے فنکشن ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. وی جسٹ پٹ دیم ان ون لارج فائل. اور وہ پوری جو لارج فائل ہے وہ ہم سمپلی کمانڈ لائن پہ دے دیا کریں لنکر کی, اور لنکر جب بھی جو ہے لنک کرے گا تو اس فائل پوری فائل کو لنک کر لے گا ہر پروگرام کے ساتھ. چاہے وہ پروگرام سمپل ہیلو ورلڈ ہی ہو, وہ پوری فائل کے ساتھ لنک ہو جائے گی. obviously it is not so efficient in both time and space. آپشن نمبر 2 کیا ہے کہ وی پٹ ایچ فنکشن ان اے سیپریٹ فائل. مثلاً پرنٹ ایف ڈاٹ سی کے اندر صرف پرنٹ ایف کا فنکشن ہے, پرنٹ ایف اسکین ایف ڈاٹ سی کے اندر صرف اسکین ایف کا فنکشن ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دس از اے مور ایفیشینٹ سولوشن, بٹ دا پرابلم از دیٹ اٹس ویری برڈنسم آن دا پروگرامر. ایک پروگرامر کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ پھر کہ جتنے بھی اسٹینڈرڈ سی کے یا کوئی بھی ایسے ایکسٹرنل فنکشنز یوز ہو رہے ہیں ان سب کو کا ایک پورا کاؤنٹ رکھے کہ ایک لارج پروگرام کے اندر وہ کون کون سے فنکشنز یوز ہو رہے ہیں, اور ان فنکشنز کی ڈاٹ او فائلوں کو جو ہے وہ لنکر کی کمانڈ لائن کے اوپر اسپیسیفائی کرے. ٹھیک ہے, فرض کریں آپ مائکروسافٹ ویژول اسٹوڈیو میں پروگرام لکھ رہے ہیں اور ازیومنگ فار اے مومنٹ کہ ویژول اسٹوڈیو ڈزنٹ پرووائڈ سپورٹ فار اسٹیٹک لائبریریز, تو آپ کو ہر کیس میں پھر جو ہے ویژول اسٹوڈیو کی ایک کمانڈ لائن اسپیسیفائی کرنی پڑے گی اس کی آپشن میں جا کے, اور ان کے اندر آپ کو تمام ڈاٹ او فائلوں کو مینشن کرنا پڑے گا, which is again a burdensome thing. اس کی جو صحیح سولوشن ہے اسٹیٹک لائبریریز کے ذمہ وہ ہے بیسیکلی وی کریٹ لائبریریز, اور ان ادر ورڈس وچ آر آلسو کالڈ آرکائیوس. آرکائیوس کیا ہوتی ہیں کہ آپ ڈفرینٹ جو ریلیٹڈ فائلز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ جو ایک ہی ٹائپ کی فائلز ہوتی ہیں ریلیٹیبل فائلز, ان کو کنکیٹینیٹ کر کے ڈاٹ او فائلوں کو اور ایک لارج فائل بنا دیتے ہیں. میننگ کہ آپ کے پاس پرنٹ ایف ڈاٹ او ہے, اسکین ایف ڈاٹ او ہے, یا لیٹ سے پرنٹ ایف اسکین ایف ٹائپ کی جو آئی او مینجمنٹ کی فائلز ہیں وہ ایک ہی فائل میں ہیں جس کا نام آئی او ڈاٹ او ہے لیٹ سے. اس کو آپ ایک فائل میں ڈال دیں گے, اس کے نیچے آپ اسی فائل کے اندر آگے ایک اور فائل کنکیٹنیٹ کر دیں گے پوری, وچ کنٹینس میتھس کے فنکشنز یا اسکوائر روٹ ہے, سائن کاس اینڈ تھنگ لائک دیٹ. اینڈ سملرلی اس سے آگے جو ہے وہ اسٹرنگ کے فنکشنز ہوں گے, اس سے آگے ایک ہی فائل ہوگی لیکن اس کے اندر کمپوننٹس جو ہیں وہ فنکشنز نہیں ہوں گے بلکہ ڈفرینٹ فائلیں ہوں گی جن کے اندر فنکشنز ریزائڈ کرتے ہوں گے. تو ناؤ واٹ دا لنکر ول ڈو از, جب آپ وہ پوری فائل ایز این آرکائیو, جس کو ہم نے لائبریری کہا یا آرکائیو کہا, وہ کمانڈ لائن پہ دیں گے لنکر کو ٹو لنک. لنکر ول ناٹ لنک دا ہول فائل. what will do is کہ لنکر کو ہم نے انٹیلیجنٹ بنا دیا اتنا کہ وہ دیکھے گا کہ ہمارا پروگرام کن کن ریفرنسز کو جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے, کن کن سمبلس کو ریفر کر رہا ہے.
اینڈ اٹ ول گو ان ٹو دیٹ آرکائیو. اور آرکائیو کے اندر ایک چیز میں مس کر گیا پہلے کہ اس کے اندر ایک انڈیکس بھی ہوتا ہے, یعنی جتنی بھی فائلیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں اس کے تمام جو اس کی نیمز ہیں اس کے اندر اس کی ایک ڈکشنری یا ایک انڈیکس اس کے شروع میں ہوتا ہے, ریزائڈ کر رہا ہے. اس سے لنکر بیسیکلی اس انڈیکس کو یوز کرتے ہوئے یا اس ڈکشنری کو یوز کرتے ہوئے جو آرکائیو فائل کا پارٹ ہے ان سمبلس کو تلاش کرے گا کہ کیا یہ اس آرکائیو فائل میں موجود ہیں جب بھی اسے کوئی ایکسٹرنل انریزالوڈ ریفرنس ملے گا, اور صرف وہ پرٹیکولر ڈاٹ او فائل جو ہے وہ لنک کر لے گا آپ کے پروگرام سے آٹومیٹیکلی, بجائے اس کے کہ پوری آرکائیو کو لنک کرے کہ جو آپ کا پروگرام ریفر کر رہا ہے. تو بیسیکلی یہ جو آرکائیوز ہیں دیز آر کامنلی نون ایز اسٹیٹک لائبریریز. تو اسٹیٹک لائبریریز آپ نے بہت ساری دیکھی ہوں گی. ایک اسٹینڈرڈ سی لائبریری کی اس کی ایگزامپل ہے جس کو ہم لائنس کے اندر یا لائنس کے اوپر نارملی جو اویلیبل ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے libc.a. .a جو ہے وہ ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے لائنس کے اندر آرکائیوز کی یا لائبریریز کی. ونڈوز میں کچھ اور ایکسٹینشن ہوتی ہے لیکن ہم اس وقت لائنس کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ libc.a. اسی طرح میتھ لائبریری جو ہے وہ libm.a فائل میں ہوتی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آرکائیو بنتی کس طرح سے ہے کہ ڈفرینٹ جو printf.c, random.c جو رینڈم نمبر جنریٹر ہے یا a2i.c یا string.c ان سب کو ملا کے ایک ڈاٹ او, ان کی سب کو کمپائل کر کے ڈاٹ او بنائی جاتی ہے. ڈاٹ او کو کنکیٹنیٹ کر کے آرکائیو بنایا جاتا ہے ان کا ڈاٹ اے کی فائل کے اندر, اور ان کے اندر ایک انڈیکس کریٹ کر دیا جاتا ہے. ناؤ دیر آر دا کامنلی یوزڈ لائبریریز میں اگر ہم ایگزامپل دیکھیں ان کی تو اس میں بہت ساری ایک تو میں نے بتایا کہ اسٹینڈرڈ سی لائبریری ہے جس کے اندر اباؤٹ 900 آبجیکٹ فائلس ہیں اور اس کا ٹوٹل سائز 8 میگا بائٹ ہے تقریباً. اینڈ سملرلی میتھ لائبریری میں تقریباً 226 آبجیکٹ فائلز ہیں, لائنس کی یہ بات ہو رہی ہے, اور اس کا سائز تقریباً 1 میگا بائٹ ہے. تو دیز آر سم آف دا ایگزامپلس آف دی آرکائیوز دیٹ وی ہیو in use today commonly. اب لنکر کا الگوریتم کیا ہے ان آرکائیوز کو استعمال کرنے کا؟ لیٹس ٹیک ون ایگزامپل. اگر ہم ایک سلائیڈ میں دیکھیں اس کو تو اس میں آپ دیکھیں کہ نیچے سلائیڈ کے اندر ایک چیز دکھائی گئی ہے, دی کمانڈ لائن ٹو ایکچولی لنک. اس کو آپ چھوڑ دیں کہ اس کا سنٹیکس کیا ہے اور -l کا کیا مطلب ہے, اور یہ اٹس جسٹ بیسیکلی دی لنکر از بینگ انووکڈ ٹو لنک دا پروگرام linked two object files. One is the .o file called libtest.o and the other is myarchive.a, which is an archive that someone made which contains several other object files. پہلی جو کمانڈ دی گئی اس کے اندر libtest.o جو ہے وہ پہلے ہے اور اس میں جو ہے myarchive.a بعد میں ہے, اور لنکر نے کوئی کمپلین نہیں کی اور پروگرام صحیح کمپائل ہو گیا, لنک ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ اس کا آرڈر چینج کر دیا گیا, یعنی myarchive.a پہلے آ گئی, libtest.o بعد میں آ گئی. اب لنکر نے ایک انڈیفائنڈ ریفرنس دے دیا ٹو فنکشن myfoo جو کہ libtest.o کے اندر سے کال ہو رہا تھا. یہ کیوں ہوا؟ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریزن فار دس انڈیفائنڈ ریفرنس ہمیں لنکر کے الگوریتم کو سمجھنا پڑے گا. لنکر کا الگوریتم یہ ہوتا ہے کہ لنکر تمام .o فائلز کو اسکین کرتا ہے ان کمانڈ لائن آرڈر, یعنی جس آرڈر میں آپ نے کمانڈ لائن پہ وہ فائلز دی تھی لنک کرنے کے لیے ان سب کو وہ اسکین کرتا جاتا ہے. ایک لسٹ مینٹین کرتا ہے اپنے پاس کرنٹ انریزالوڈ سمبلس کی, اور پھر آگے جو بھی .o فائل یا .a فائل آتی ہے اس کے اندر وہ ٹرائی کرتا ہے ٹو ریزالو دی کرنٹ انریزالوڈ سمبلس. جو سمبل ریزالو ہو جاتا ہے اس کو وہ لسٹ میں سے نکال دیتا ہے. اف ایٹ دا اینڈ آف دا اسکین آف تمام کمانڈ لائن کی جو فائلس دی تھی آپ نے ان سب کو اسکین کرنے کے بعد بھی اگر کوئی لسٹ میں سمبل بچ جائے تو وہ لنک ٹائم ایرر جنریٹ کر دیتا ہے. تو جس وقت ہم نے myfoo کو بعد میں libtest کو بعد میں دیا اور myarchive کو پہلے دیا کمانڈ لائن کے اوپر, تو myarchive سے کوئی انریزالوڈ سمبلس کی لسٹ جنریٹ نہیں ہوئی کیونکہ وہ ود ان سیلف کنٹینڈ آرکائیو تھا اور اس کے اندر سارے سمبلس ریزالو ہو گئے. لیکن جب libtest کی باری آئی تو myfoo جو فنکشن تھا
وہ کیونکہ وہ مائی آرکائیو کے اندر ریزائڈ کرتا تھا اور اس سے آگے libtest.o سے آگے مائی آرکائیو اسے نہیں ملی کمانڈ لائن کے اوپر, تو اس نے وہ سمبل انریزالوڈ رہ گیا ان دا اینڈ. تو دس از بیسیکلی illustrating کہ کمانڈ لائن کا آرڈر جو ہے وہ لنکر کے اندر میٹر کرتا ہے. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دس کہ it's actually the best strategy is to put all the archive and library files at the end of the command line. اس سے یہ ہے کہ most likely آپ کے unresolved symbols نہیں آئیں گے. Now we come to the problem کہ جو static libraries جو اب تک ہم نے دیکھی ہیں ان کے اندر problems کیا ہیں, ان کے disadvantages کیا ہیں. بظاہر تو یہ ابھی تک جو ہم نے static libraries والا mechanism دیکھا ہے, it's a very nice mechanism and it has its advantages, جیسا کہ ہم نے دیکھے کہ کوڈ کا ری یوز ہے اور ایوری تھنگ, لیکن اس میں بھی پرابلمس ہیں. ایک پوٹینشیل یہ ہے کہ اٹ کین ایکچولی پوٹینشیلی ڈپلیکیٹ لاٹس آف کامن کوڈ ان دی ایگزیکیوٹیبل فائل آف اینی فائل. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اب ایک پروگرام ہے, اس نے پرنٹ ایف یوز کیا, اسکین ایف یوز کیا, دوسرے پروگرام نے بھی پرنٹ ایف کیا, اسکین ایف کیا. اب ایک پروگرام کے اندر بھی پرنٹ ایف اور اسکین ایف کی جو او فائلز ہیں وہ لنک ہوئی ہوئی ہیں, دوسرے پروگرام کے اندر بھی لنک ہوئی ہوئی ہیں, تیسرے پروگرام کے اندر بھی لنک ہوئی ہوئی ہیں. اف یو ہیو 100 ایگزیکیوٹیبلس تو 100 ایگزیکیوٹیبلس کے اندر اسٹینڈرڈ سی لائبریریز کے بہت سارے فنکشنز جو وہ کامنلی یوز کر رہے ہیں 100 پروگرامس, ان کے اندر لنک ہوئے ہوئے ہوں گے. تو ہر ایک کی جو ایگزیکیوٹیبل فائل ہے اس کے اندر بہت سارا کوڈ ڈپلیکیٹ ہو رہا ہوگا. ناؤ دس ہیز اے پرابلم بیکاز ایک تو اسپیس لمیٹڈ ہوتی ہے. جب بھی یہ پروگرامس چلیں گے لوڈ ہو کے میموری کے اندر تو وہ سارا کا سارا کوڈ جو ہے وہ بھی لوڈ ہو جائے گا میموری میں, جو کہ آسانی سے ہم اوائڈ کر سکتے تھے. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ ایک لائبریری کے کسی ایک فنکشن میں کوئی مائنر بگ فکس کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جتنے پروگرامس آج تک لنک ہوئے تھے اس لائبریری کے ساتھ, جنہوں نے اس کو اپنے ساتھ پرماننٹلی لنک کر لیا تھا, اسٹیٹیکلی لنک کر لیا تھا, وہ سب اس بگ فکس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ان سب کو ری کمپائل اور ری لنک کرنا پڑے گا رادر. تو وہ ہمیشہ پاسبل نہیں ہوتا. اس کی سولوشن کے لیے ہم نے ڈائنامک لنکنگ کے کانسیپٹ کو انوینٹ کیا. ڈائنامک لنکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا ونڈوز میں DLLs کہلاتی ہیں, ڈائنامک لنکڈ لائبریریز, اور لائنکس کے سائٹ پہ ان کو کہتے ہیں ہم شیئرڈ لائبریریز. ان کے جو ممبرز ہوتے ہیں, ان کی جو .o فائلز ہوتی ہیں وہ کمپائل ٹائم پہ یا لنک ٹائم پہ لنک ہوتی ہی نہیں اس طرح سے. یعنی ایگزیکیوٹیبل فائل پوری بن جاتی ہے, لیکن وہ ایگزیکیوٹیبل فائل اس کے اندر اسٹل انریزالوڈ ایکسٹرنل ریفرنسز ہوتے ہیں اگر کوئی لائبریری اس کے ساتھ ڈائنامیکلی لنک ہوئی بھی ہے تو. یعنی لنکر یہ دیکھتا ہے کہ یہ شیئرڈ لائبریری ہے, وہ اس کو پھر بھی انریزالوڈ چھوڑ دیتا ہے. اب وہ ریزالو کب ہوں گے؟ وہ سمبلس دو ٹائم پہ ریزالو ہو سکتے ہیں ایٹ 2 points in time. One is at load time, the other is at run time. یعنی جب بھی آپریٹنگ سسٹم کا لوڈر اس کو لوڈ کرے گا تو اس وقت وہ ان کو ریزالو کر سکتا ہے سمبلس کو. کہ کس طرح ریزالو کرے گا کہ اس وقت وہ لوڈ کر لے گا میموری میں کسی ایک جگہ پہ اس شیئرڈ لائبریری کو, اگر وہ پہلے سے لوڈڈ نہیں ہے تو. ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی کسی اور پروگرام نے اسی طرح لوڈ کی ہو اور وہ پہلے سے لوڈڈ ہی ہو. اس پہلے سے لوڈڈ والے کیس میں وہ اسی کو ری یوز کر لے گا. یعنی لنکر جو ہے, ڈائنامک لوڈر جو ہے, جو لوڈر پروگرام ہے, وہ ان سمبلس کو اس طرح ریزالو کرے گا کہ جو جہاں پہ اس نے ایکچولی لنک ہونا تھا اس جگہ پہ پوائنٹ کر دے گا ٹو آلریڈی لوڈڈ لائبریری کی طرف پوائنٹرز کو. تو اس طرح سے وہ بار بار ہر پروگرام کے ساتھ لنک نہیں ہوگی بلکہ شیئر ہو جائے گی بٹوین ڈفرینٹ پروگرامز. اور دوسرا ہوتا ہے رن ٹائم پہ. یعنی پروگرام اٹ سیلف چلتے ہوئے رن کرتے ہوئے یہ ڈسائڈ کرے کہ اٹ نیڈس ٹو لوڈ اے شیئرڈ لائبریری ان ٹو دا میموری ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. تو اس وقت بھی اگین لوڈر یہ دیکھے گا کہ کیا یہ پہلے سے لوڈڈ ہے. پہلے سے لوڈڈ ہے تو اس کی طرف پوائنٹ کر دے گا, ادروائز وہ لوڈ کر کے اس وقت میموری میں کسی جگہ رکھ لے گا اور پھر پوائنٹ کر دے گا اس پروگرام کو اس لائبریری کی طرف. لوڈ ٹائم پہ, رن ٹائم پہ جو ہے وہ ڈائنامک لنکنگ کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم نارملی کچھ APIs پرووائڈ کرتا ہے, کچھ سسٹم کالز پرووائڈ کرتا ہے.
اور لائنکس کے اندر ایک سیٹ آف سسٹم کالز ہے اس مقصد کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ایل اوپن اینڈ ڈی ایل کلوز اینڈ ڈی ایل سیریز کی سسٹم کالز. تو ڈی ایل اسٹینڈس فار ڈائنامک لنکنگ. تو اس میں یہ جو سسٹم کالز ہیں یہ ایک بہت بڑا فلیکسیبل میکینزم ہے فار اینی پروگرام ٹو بی ایبل ٹو ڈائنامکلی لوڈ واٹ اٹ وانٹس. اور اس وقت یہ میموری میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ کے لیے رکھے ان کو, اس کے بعد وہ ان لوڈ بھی یا ان لنک بھی کر سکتا ہے جب اسے ان فنکشنز کی ضرورت نہیں ہے یا ان سمبلس کی ضرورت نہیں ہے جو کہ وہ یوز کر رہے ہیں, جب ان کا ریفرنس ختم ہو گیا. یہ ایک ہائی پرفارمنس جو ویب سرورز ہوتے ہیں نارملی وہ اس میکینزم کو بہت ہیویلی یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا اپاچی ویب سرور ہوتا ہے یا مائکروسافٹ کا انٹرنیٹ انفارمیشن سرور ہوتا ہے. These servers heavily use this mechanism for runtime dynamic loading of shared libraries. اور shared libraries میں کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ملٹیپل پروسیس کے درمیان شیئرنگ ہو جاتی ہے. تو فائنلی ہمارے پاس یہ اوور آل پروسیس یہ بنا لنکنگ کا کہ کچھ اسٹیٹک لائبریریز وہ اسٹیٹک لنکر جو ہے وہ لنک کرتا ہے, اور ڈائنامک لائبریریز ڈی ایل ایلس یا شیئرڈ لائبریریز وہ ڈائنامک لنکر جو کہ لوڈر کا پارٹ ہوتا ہے عام طور پہ وہ لنک کرتا ہے. لائنکس میں ڈائنامک لنکر کا نام ہوتا ہے ld-linux.so جو کہ خود ایک شیئرڈ آبجیکٹ ہے. میں یہ بتانا شاید بھول گیا کہ جو شیئرڈ لائبریریز ہیں لائنکس میں ان کی ایکسٹینشن .so ہوتی ہے, ویئر ایز SO اسٹینڈس فار شیئرڈ آبجیکٹس. جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ جو آرکائیوس ہیں جو اسٹیٹک لائبریریز ہیں ان کی ایکسٹینشن .a ہوتی ہے وچ اسٹینڈس فار آرکائیو. اسی طرح سے جو شیئرڈ آبجیکٹس ہیں ان کی ایکسٹینشن جو ہوتی ہے وہ .so ہوتی ہے. تو لوڈر کا پارٹ جو ہے وہ ld-linux.so اٹسیلف ایک شیئرڈ لائبریری ہے جو پہلے لوڈ ہو کرتا ہے لوڈر اور کنٹرول اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے. اینڈ دین دس شیئرڈ لائبریری ایکچولی گوز تھرو دی سمبل ٹیبل آف دیٹ ایگزیکیوٹیبل, اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ جی کون کون سی ادر شیئرڈ لائبریریز ہیں جو کہ اس وقت اس پروگرام کو ریکوائرڈ ہیں, اور پھر وہ ان کو لوڈ کرتی ہے اگر وہ پہلے سے لوڈڈ نہیں ہے, اور پھر ان کی شیئرنگ انیبل کرتی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک اوور ویو تھا لنکنگ پروسیس کا جس کے اندر ہم نے دو ٹائپس کے جو ہے وہ پروسیسز دیکھے, اسٹیٹک لنکنگ اور ڈائنامک لنکنگ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم نے لاسٹ کچھ سلائڈس پہلے ہم نے دیکھا تھا ویورز کے جب لنکر نے ایک ایگزیکیوٹیبل فائل کریٹ کی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سسٹم کوڈ اس نے ایڈ کر دیا تھا جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. اور سسٹم کوڈ جو ہے وہ فائنل ایگزیکیوٹیبل کی جو ٹیکسٹ سیگمنٹ تھی یا ٹیکسٹ سیکشن تھا اس کا پارٹ بن گیا تھا, اور اس کے بعد ایکچوئل پروگرام کا کوڈ شروع ہو رہا تھا. ناؤ واٹ از دیٹ سسٹم کوڈ, اور اس کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی لوڈر آپریٹنگ سسٹم کا پروگرام کو میموری کے اندر لوڈ کرتا ہے ٹو کنورٹ اٹ انٹو اے پروسیس, تو اس کا انٹری پوائنٹ جو ہے پروگرام کا وہ مین فنکشن نہیں ہوتا پروگرام کا, بلکہ اس مین فنکشن سے اوپر کچھ سسٹم کوڈ ہوتا ہے, اس کے کسی انٹری پوائنٹ کے اندر وہ ایکچولی جمپ کر کے جاتا ہے جب بھی پروگرام رن کرنا شروع ہوتا ہے. اور یہ سسٹم کوڈ نارملی سیم ہوتا ہے فار آل سی یا سی پلس پلس پروگرام یا کسی بھی لینگویج کے لکھے ہوئے پروگرام کے لیے. یہ سسٹم کوڈ ہمیشہ اس کے ساتھ ایک طرح سے پیچ کے طور پہ لگا دیا جاتا ہے بفور دا مین پروگرام. اس کے اندر کس قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے, آئیے ہم اس سلائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ 6 اسٹیپس دیے ہوئے ہیں, 6 چیزیں دی ہوئی ہیں. پہلے تو ایک اسٹارٹ کا سمبل ہے, یہ وہ سمبل ہے جس کے اوپر پروگرام جمپ کرتا ہے یا آپریٹنگ سسٹم اس پروگرام کو جمپ کراتا ہے. دس از دی انٹری پوائنٹ آف دا پروگرام. اس کے اندر سب سے پہلے جو نمبر 2 اسٹیپ میں کال ہو رہا ہے وہ ایک libc init first کا فنکشن ہے. This is basically required for every C program before it can start using the standard C library. یہ اسٹارٹ اپ کوڈ ہے جو کہ اسٹینڈرڈ سی لائبریری کی انیشلائزیشن کرتا ہے. پھر ایک init فنکشن کال ہو رہا ہے, اگین وہ کچھ سسٹم اسپیسیفک چیزیں کرتا ہے. init فنکشن جو کہ آپریٹنگ سسٹم اسپیسیفک ہوتی ہیں اور وہ بھی اسٹارٹ اپ کوڈ ہے.
اس کے بعد ایک فنکشن نظر آ رہا ہے آپ کو ایٹ ایگزٹ. یہ وہ کوڈ ہے جو کہ ایگزٹ جب پروگرام ہوتا ہے یا ایگزٹ کال کرتا ہے جب پروگرام, یا ہے وہ خود کال کرے یا نہ کال کرے, تو یہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ اس فنکشن کو ایک سسٹم کال کے تھرو اپنے پروگرام میں اوور رائڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنا کوئی فنکشن ایگزیکیوٹ کرا لیں آپریٹنگ سسٹم سے جب بھی وہ ایگزٹ کرے پروگرام آپ کا. پھر ایکچولی 5ویں اسٹیپ میں آپ دیکھیں آپ کا مین فنکشن کال ہو رہا ہے وچ از دا ایپلیکیشن مین اینٹری پوائنٹ. اور جب مین فنکشن ختم ہو جائے گا تو کوڈ یہاں نیچے آئے گا اور وہ ایگزٹ کو خود کال کرے گا. ان ادر ورڈز اگر مین نے خود ایگزٹ نہیں کال کیا تو دیر از اے کال ٹو ایگزٹ پلیسڈ ایٹ دا اینڈ تاکہ ایگزٹ ان اینی کیس کال ضرور ہو جائے. تو یہ 6 اسٹیپس ہیں ایکچولی کسی بھی پروگرام کے ایگزیکیوٹ ہونے پہ یا لوڈ ہونے پہ جو آپریٹنگ سسٹم کیری آؤٹ کرتا ہے. اور یہ جو کوڈ ہے مین سے پہلے کا اور بعد کا, یہ انسرٹ کرنا اس کا لنکر کا کام ہے کہ وہ ایک سرٹن ایک فکسڈ ٹائپ آف کوڈ انسرٹ کر دیتا ہے پروگرام کے ساتھ, ہر پروگرام کے ساتھ. تو ویورز ہم نے آج ایک اوور ویو اس کا لنکنگ پروسیس کا لیا ہے اور اس کو ہم نے ڈیٹیل میں السٹریٹو ایگزامپلس کے ساتھ دیکھا ہے. کچھ لنکر کے پزلس دیکھے ہیں کہ لنکر ڈفرینٹ ٹائپ کے ریفرنسز کو, اسٹرانگ اینڈ ویک سمبلس کو کس طرح ریزالو کرتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لنکر کے رولز کیا ہیں. پھر ہم نے دیکھا لنکر کی اسٹیٹک لنکنگ کا الگوریدم کیا ہے, کمانڈ لائن کا آرڈر میٹر کرتا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہمیں ڈائنامک لنکنگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, واٹ آر دا ڈس ایڈوانٹیجز آف اسٹیٹک لنکنگ. اور اس کے بعد آخر میں ہم نے ڈائنامک لنکنگ کے پروسیس کو بھی دیکھا. اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ جو سسٹم کوڈ جو کسی بھی ایگزیکیوٹیبل کے اندر ایڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے. بیسیکلی یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اب نیکسٹ ٹائم ہم پروسیسز کی جو ٹاپک ہے وہ اسٹارٹ کریں گے کہ ناؤ وی آر ریڈی ٹو ٹیک اپ دا ایشو کہ ناؤ دیٹ دا پروگرام ہیز بین لنکڈ اینڈ اسٹیٹیکلی اور ڈائنامکلی اینڈ وی ہیو دا فائنل ایگزیکیوٹیبل, it is ready to be loaded into the memory and be converted into a process. جب ہم نے کہا تھا نا پروسیس کی کریشن جو ہے وہ 2 اسٹیپ پروسیس ہے. ون از فرام دی کمپائلیشن پروسیس سے لے کے پروسیس بننے تک 2 اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں, ایک لنکنگ کا اور ایک لوڈنگ کا. تو لنکنگ ہم نے آج کور کر لیا. لوڈنگ سے ہم نیکسٹ ٹائم اسٹارٹ کریں گے اپنے لیکچر کو اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا انوالوڈ ہے, ہاؤ از اے پروسیس کریٹڈ and why do we need those steps in process creation, what are address spaces and why they are important and how they are managed and things like that. تو viewers یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اور thank you very much. اب ہم نیکسٹ ٹائم پروسیسز کے ٹاپک سے ہم نیکسٹ ٹائم اسٹارٹ کریں گے. ٹل دیٹ ٹائم خدا حافظ.